रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, और इसी तरीके से तकदीर पर ईमान। ये सारी चीज़ें तकरीबन हम पढ़ चुके हैं और समाप्त कर चुके थे। अल्लाह की तौफीक से उसकी कुछ शरह भी हमने आपके सामने की और इसकी सादत हमें नसीब हुई। न्यू काट दे। हदीस नंबर 2। जी, हदीस नंबर 2 का आखिरी हिस्सा, ये 6वीं हदीस है। ऊपर जाइए। जी हाँ, बस 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 यहीं पर रोक दीजिए इसको। हाँ, तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के आपसे कुछ सवालात करते हैं, इस्लाम से मुतालिक, ईमान से मुतालिक, और इसी तरीके से क़यामत के से मुतालिक और उसकी निशानियों से मुतालिक बातें पूछते हैं। नबी के साथ उसका जवाब देते हैं। तो इस्लाम से मुतालिक जो सवालात किए थे उसके ताल्लुक से बात गुजर चुकी है। और अब उसके बाद ईमान से मुतालिक कुछ सवालात किए थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसके ताल्लुक से बात हो चुकी है। अब रहा मसला ये कि सिर्फ एक तीसरा एक और सवाल करते हैं, इस्लाम और ईमान के अलावा एहसान, एहसान से मुतालिक वो सवाल करते हैं कि एहसान क्या चीज़ है, एहसान किसे कहते हैं। इस बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं। देखिए, एहसान के जो लफ्ज़ी माना है वो ये है कि किसी काम को उम्दा बेहतर अंदाज में करना। यानी कोई आदमी कोई काम कर रहा हो, उस काम को उम्दा और बेहतर अंदाज में करना, ये एहसान कहलाता है। ये लग़वी माने के एतबार से है, लेकिन शरीयत के माने में क्या है, यानी शरीयत के अंदर इसका माना क्या है, जिसको हम शरई इस्तिलाह कहते हैं या इस्तिलाह कहते हैं। तो शरई इस्तिलाह में एहसान किसको कहते हैं? कहते हैं एहसान की दो किस्में। एक तो ये कि अल्लाह की इबादत में एहसान, एक तो अल्लाह की इबादत में एहसान, जैसे कि खुद नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जैसे फरमाया, उसकी तशरीह करते खुद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इबादत में एहसान, जिसका खुद इस हदीस में जिक्र है। यानी अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया उसको देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। अगर तुम इसको नहीं देखते तो वो यकीनन तुमको देख रहा है। ये शरीयत की इस्तिलाह में एहसान का माना ये बयान किया गया कि अन तअबुद अल्लाह कअन्नक तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ये कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, ये कि तुम अल्लाह की बंदगी करो गोया उसको देख रहे हो। और अगर तुम उसको नहीं देख रहे हो, नहीं देखते, तो वो यकीन तुमको देख रहा है। नहीं कि ख्याल और ये गुमान और ये बात अपने जहन में पैदा करो कि तुम अल्लाह के हुजूर खड़े हो, अल्लाह ताला तुमको देख रहा है और तुम्हारी इबादत, तुम्हारी सारी चीजें, दिलों के हवाल, दाहिर बातिनी, ऊपर और हर तरीके से जो है अल्लाह ताला सारी चीजों से वाकिफ है। यानी कि गोया उसको देख रहा हो, अल्लाह ताला गोया उसको देख रहा है। अगर तुम ऐसा तस्वुर, ऐसा ख्याल अपने दिल में नहीं पैदा कर सकते तो यकीन तुम ये अगर तुम उसको नहीं देखते तो यकीनन तुमको देख रहा है। नहीं, ये तो तस्वुर पैदा करना पड़ेगा। अगर मैं रब को नहीं देख रहा हूँ तो रब तो मुझे देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात के जरिए से, इस चीज के जरिए से उसके अंदर एहसान का पहला पहलू जो है मजबूत होगा और बेहतर होगा। फिर आगे कहते हैं कि यानी बंदा ऐसे शौक और रगबत से अल्लाह की इबादत करे गोया वो अल्लाह को अपने दिल की आंखों से देख रहा है। यानी बंदा ऐसे शौक और रगबत से अल्लाह की इबादत करे गोया वो अल्लाह को अपने दिल की आंखों से देख रहा है। क्योंकि इंसान दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकता, इंसान दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकता, और कोई भी चाह करके नहीं देख सकता, ना चाह करके भी नहीं देख सकता। हत्ता कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए। शबे मेराज यानी शबे मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें दिखाई। जन्नत का नज़ारा दिखलाया, जहन्नम का नज़ारा दिखलाया, मुख्तलिफ अंबिया रसूल से आपकी मुलाकात करवाई और बहुत सारी चीजें दिखाई।
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا دیدار آپ کو نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو جھوٹا اور کذاب ہے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، لن کے معنی ہرگز، یعنی تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، یعنی تمہاری آنکھوں میں اتنا پاور ہے ہی نہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو وہ جھول سکے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کر سکے، بات نہیں۔ اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ رب یقین نہیں دیکھنا چاہتے، تو اللہ نے کہا کہ ایک کام کرو، سامنے تمہارے جو پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ پر اپنی نگاہوں کو ٹکاؤ، اور جب میرا نور جب چھلکیں گا، یعنی جب میرا اترے گا، تو جب وہ نور جب پہاڑ پر جب پڑے گا اور اس نور کو تمہاری آنکھ برداشت کرنی جائے گی، تب سمجھنے کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، اللہ نے خود ذکر فرمایا کہ جب اللہ کا نور جب اس پہاڑ پر چھلکا، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جب گئے دیکھے تو آپ بے ہوش پڑ گئے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، آپ بھی بے ہوش پڑ کے گر گئے۔ قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کے الفاظ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں انسان چاہ کر کے بھی نہ چاہ کر کے بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی یہ اہل ایمان کے حق میں، یہ نشانی جو ہے اہل ایمان کے حق میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے واقع رکھا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر جو بات دیکھنے کی جو بات اس حدیث میں جو کہی گئی ہے وہ کیا ہے مراد؟ دل کی آنکھ سے، یعنی آدمی خیال کرے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور جو بھی دیکھ رہا ہے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ وہ بہت بزرگ اور معزز ذات ہے، اور وہ بہت معزز ذات ہے، اور اس کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اسی لیے دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن کے لیے اہل ایمان کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اہل ایمان کے لیے اس چیز کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات، اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میرے بندو بتاؤ میں نے تم سے جو وعدہ کیا میں نے وہ پورا کیا ہے نہیں کیا؟ اور ایک اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں جنت میں داخلے کے لیے بھی میں کہا تو وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ سارے انسان ایک بیک ہو کر کے کہیں گے اے اللہ تو نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا، جو کچھ تو نے وعدہ تو نے ہم کو عطا کر دیا۔ اللہ پوچھے کوئی چیز کمی، انسان کہے گا اے رب کیسے کمی، تو نے تو ہماری سوچ سے زیادہ بہت خوبصورت بہت اہم چیز ہمیں عطا فرمائی، بہت قیمتی چیز تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں اے میرے بندے، اے میرے بندے ایک نعمت باقی رہ گئی ہے، ایک نعمت ابھی باقی رہ گئی ہے۔ بندہ کہے گا یا رب اتنا سب کچھ دینے کے بعد، اتنی وسیع والی جنت، اس میں اتنے بڑے بڑے محلات اور خدمت کے لیے فرشتے اور دیگر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے، تو اتنا سب کچھ ملنے والا ہے رب، اب کیا باقی رہ گیا؟ تب اللہ عالمین فرمائے گا میرے بندے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا دیدار تمہیں کرواؤں گا، لہذا اللہ رب العالمین اپنا دیدار سے تمام بندوں کو سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے جب وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے بعد یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ چنانچہ کہتے ہیں یہی بات ہے، جب یہاں پر حدیث میں جو دیکھنے کے بعد جو کہی گئی ہے وہ بس ایک تصور، ایک خیال کہ آدمی ڈرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، یقیناً اللہ کی ذات ہر جگہ ہر ہمیشہ ہر حالت میں دیکھنے والی ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قیامت کے لیے باقی رکھا، اور جنت میں جانے کے بعد حقیقی دیدار کروائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو یہ بات غلط ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو بات مشہور ہے لوگوں میں وہ بات غلط ہے،
کہ آپ نے دیدار کیا. تو لہذا یہاں پر جو دیکھنی بات ہے وہ یہی ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اگر اس کو اتنا بھی یعنی کوشش کرنے کے باوجود یہ چیز یہ فیلنگ جو اس اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے, یہ خیال جو اسے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر یہ اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو یقیناً لازمی طور پر جی اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے تو یقین لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے, جیسے خود اس کا یہ وعدہ بھی ہے اور اس نے بھی خود ذکر فرمایا. تو کہ وہ یہ کہ انسان کو جو ہے خود اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تو یقیناً یہ بات بہت اہم ہے, یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس بات کو پیدا کرنا ذہن و دماغ میں یہ بڑی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے ایک تو قسم ابھی جو میں نے ذکر کی عبادت میں احسان. تو عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اتنا بھی خیال اگر نہیں پیدا اور مضبوط ہو رہا ہے تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. دوسری قسم احسان کی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے. اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ حسن سلوک کا رویہ اپنا جائے. ان کے ساتھ جو جود و سخا کیا جائے, ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے, ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشینی کے ساتھ ملا جائے اور دیگر اعمال خیر انجام دیے جائیں. تو یہ بات دوسری ہے, یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنانا چاہیے اور خیر اور پہلو کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. کسی قسم کا بھی بڑے حادثے سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. تو اللہ عالمین نے احسان کے معنی کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جود و سلام کی متی وطن غم کی مسکراہٹ خندہ پیشہ سے ملا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے احسان کے درجے میں آتی ہیں. تو دو معنی ہو گیا احسان کا یہاں پر, ایک تو لفظی معنی تو واضح ہے, دوسرا دو شرعی و اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا بندوں کا اللہ کی عبادت کے معاملے میں احسان کا رویہ ہو, یعنی وہ کہ وہ دیکھ رہا رب کو, یا نہیں تو اگر یہ خیال نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, یہ خیال پیدا کرے. دوسرے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں اچھے سلوک اور اچھا رویہ اختیار کیا جائے. یہ ہے دو اصل بنیادی معنی احسان کے تعلق سے. اب جب یہ بات احسان کی جب یہ ہو ہی گئی, جب بات احسان کی یہ ہو گئی, تب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فاخبرنی عن الساعہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے تعلق سے خبر دیجیے, یعنی قیامت کب واقع ہوگی, کیسے ہوگی, کیا ہے, ساری چیزیں تو مجھے قیامت کے تعلق سے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, سوال کرنے والے کو اس کے تعلق جتنا علم ہے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جتنا علم سوال کرنے والے کے پاس ہے اس تعلق سے, جتنی نالج سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں دی گئی, اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اس سے بھی سوال اتنا ہی کیا جائے. پھر کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ اب یہ بات تو واضح ہوگی نا کہ بھئی کس دن, کس رات, کس دن, کون سا دن سے بڑا تاریخ, کس مہینہ اور کون سا سال ہوگا, یہ ساری چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے لمحات کے اندر جو ہے قیامت برپا ہونے والی ہے, قیامت واقع ہونے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں بتائی, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح الفاظ میں ذکر کر کے معذرت چاہ لی. پھر اس کے بعد جب السلام نے سوال کیا فاخبرنی عن اماراتها, کہ آپ ایک کام کیجئے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں مجھے خبر دیجئے, قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا, جس نشانیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا. اور لازم بات ہے قیامت کے نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں چھوٹی ہیں, بہت ساری بعض نشانیاں بڑی ہیں. تو کب کس کا وقوع ہوگا, کب کیسا پہلے اسٹارٹنگ ہوگا, یہ سب معاملے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی خبر دی کہ
سے اللہ تعالیٰ نے اتنی خبر دی کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے کیا کیا حادثات، کیا کیا واقعات، کیا کیا جو ہے طریقے اور معاملات پیدا ہوں گے. تو لہذا قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو یعنی وقت قیامت کے بعد ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں. جو شخص قیامت قائم ہونے والے وقت کے جاننے اور دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. وقت سے یعنی اللہ کے سوا اس کے یعنی قیامت کے بارے میں ساری مخلوق کے پاس یکساں علم ہے، کسی بات الگ ہے کسی بات الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو علم عطا فرمایا وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہے. مزید ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں، حتیٰ کہ آپ کے مقرب فرشتے جو آپ کے پاس ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور جو ہے سور پھونکنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن کب پھونکنا ہے انہیں بھی پتہ نہیں، اس بات کی خبر نہیں. تو لہذا قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ پوچھنے والے سے زیادہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چند نشانیوں کے بارے میں ذکر فرمایا. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. کہ قیامت کے بارے میں ساری مخلوق جب پتہ نہیں کسی مخلوق کو کہ کس دن واقع ہوگی، البتہ دن کا ذکر ہے، جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، اس تعلق سے کوئی خاص ذکر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نشانیوں کے تعلق سے چند باتیں ذکر فرمائیں. کہا کہ انتلی دلمت ربتها کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. تو لونڈیوں کا دور قدیم زمانے میں رہا ہے، ایک لمبی مدت تک چلا ہے. اس کا ایسا ایسا وہ چیزیں ختم ہو گئی، لیکن احکامات باقی ہیں. اگر جب کبھی بھی حالات پیدا ہوں تو آدمی لونڈی جو ہے اپنے آقا کو جنے گی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فتوحات ہوں گے، لونڈیاں بڑھ جائیں گی، ایسے ہی ان کے اولاد بھی، پھر ماں اپنے آقا کی لونڈی ہوگی. جب یہ سب معاملہ اتنا بڑھے گا، آگے بڑھے گا، تب ایسی صورت میں وہاں پر یعنی ایسی صورت میں معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے آقا کی لونڈی کا مطلب یہ کہ لونڈی جو ہے اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اس کا معاملات الٹ پلٹ ہیر پھیر ہو جائیں گے کہ نوبت یہ آئے گی کہ ایک لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی اور آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ آقا کا مفہوم ہو پائے گی. اور اس کا ایک مزید مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی، ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی. وہ اس حدیث میں مال و دولت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ بہت سے اہل علم نے اس حدیث کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان اور خود سر ہو جائے گی، اولاد نافرمان اور خود سر ہو جائے گی اور اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی. لیکن پہلا معنی ہی اہل علم کے درمیان زیادہ مشہور اور معروف ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آقا کی لونڈی ہوگی تو اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں ہوگی، اور معاملہ اس طریقے سے ہوگا. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات جو بیان فرمایا وہ یہ کہ وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ کہ وہی ننگے پیر اور ننگے بدن فقیر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی ان کی غربت چھڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی. تو وہی لوگ جو ہیں
جو ننگے پیر رہا کرتے تھے، جسم پر کپڑے پورے نہیں ہوا کرتے تھے، غریب کے انداز میں زندگی گزارتے تھے، تو وہ لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ عمارتیں ایک سے بڑے بڑے بنائیں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یعنی چھوٹی عمارت والا، یعنی چھوٹی عمارت کے لوگ یعنی پس قسم کے لوگ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں کوئی فخریہ مقابلہ کریں گے. یعنی اونچے اونچے مکانات، بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں بنا کر کے ایک دوسرے پر فخر کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنی دھن ہے، اتنا دولت ہے. لازم بات ہے کسی بھی آدمی کے ساتھ، یعنی کیا کہتے ہیں، تو ننگے پاؤں اور ننگے بدن فقیر لوگ کا معاملہ اس طریقے سے پہنچے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنی فراوانی کر دے گا کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، اتنا مال ہوگا کہ بلڈنگیں وغیرہ وہ کھڑی کریں گے، اور صرف کھڑی نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، کہیں گے دیکھو ہماری بڑی بلڈنگ ہے، تمہاری چھوٹی ہے، ہمارے ایسے رنگ کی ہے، وہ تمہاری ایسے رنگ کی ہے، ہمارے اس انداز میں بنی، تمہاری اس انداز میں بنی ہوئی. یعنی اس پر گفتگو اور زندگی کا دار و مدار کسی چیز پر ہو جائے گا. پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا، لوگوں کے ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث میں، اور کیا مزید کہ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے نکلے، اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا شخص کون ہے؟ اور جس کی صدارت میں یہ کام کیا کہتے ہیں، یعنی یہ سوال جو کیا ہے، جو بندہ جو آیا تھا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. وہ تو ایک عام انسان سے نظر آ، نہ وہ مسافر نظر آ رہا تھا، نہ مقامی ہے، آخر تھا کون ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ذکر کیا. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جملہ فرمایا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بعد نشانے کے تعلق سے یہاں پر تذکرہ کیا. ایک اور اہم بات یہاں پر یہ کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. لوگوں کی ضرورت ہوئی، اس کے حساب سے وہ تعلیم، اس کے حساب سے سوال اور جواب وغیرہ معاملہ ہوتے ہیں، یہ تعلیم کے طریقہ کار ہوگا. کیونکہ اس واقعے میں جبرائیل علیہ السلام نے صرف سوالات کی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتراماً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ان کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ تم کو تعلیم دینے کے لیے آتے. تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کے تعلق سے واضح فرما دیا، ذکر کر دیا. تو یہاں پر ایک اور بات مزید یہ ہے کہ قیامت کے تعلق سے مزید ایک بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جب سوال کیا گیا تو حالانکہ آپ کو جتنا بتائے گا آپ نے اتنی ہی بات ذکر کی، یعنی قیامت سے متعلق جو باتیں آپ کو پتہ ہے. نشانیوں کے بارے میں پوچھا جی ویسا السلام نے نشانیاں بتا دی، جبکہ وقت اور ٹائم مہینے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو اس میں عالم کے پاس اگر کسی چیز کا جواب نہ ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میرے علم میں چیز نہیں ہے، یا میں جو ہے اس کیا کہتے ہیں اس کے مقام مرتبے میں اگر نہیں بتا پاتا ہے تو اس کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. چنانچہ اگر جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال کیا تو آپ نے سیدھے سے کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں اس کا، مجھے علم نہیں ہے اس کا. اس سے نہ آپ کی شان میں کوئی کمی ہوئی اور نہ ہی آپ کے وقار میں کوئی کمی آئی.
حالانکہ اس جب آدمی کے پاس علم نہ ہو اور اس کے مطابق اگر وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، تو مزید اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وقار میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، یعنی کہ امانت داری کے مسئلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، امام الانبیاء خاتم النبی ہونے کے باوجود، جب اس کے باوجود آپ نے جو چیز آپ کو نہیں معلوم تھی آپ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ہے، پھر آپ نے اس کے بعد صرف نشانیوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں آپ کو بتائی تھیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی نہیں معلوم ہے کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی کو نہیں شرما چاہیے، اور اگر جس چیز کا علم ہو اسی سے متعلق بات کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اس حدیث سے جو ہمیں ملتی ہے، جس چیز کا علم ہو آپ اس کا جواب دیں، جس چیز کا علم نہ ہو اسے اس کا جواب نہ دیں، بلکہ دوسروں کی طرف مسئلے کو پھیر دیں، معاملے کو دوسروں کی طرف پھیر دیں۔ لہذا مزید یہ کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کے طریقہ کار ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے، بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے کسی مسئلے میں، بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا کسی مسئلے میں، تو اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ یعنی کسی محفل میں ہوتے ہیں تو ان کو علم آ جاتا ہے کسی مسئلے سے متعلق، اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس کے علم وہ اس علم سے محروم رہتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص جو محروم ہو گیا، اگر وہ بعد میں کیا کہتے ہیں، اگر وہ واپس اگر وہ یعنی اگر اس کو اگر وہ محروم ہو گیا، اگر وہ سوال کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو سوال کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، تو اس واقعے میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوالات کیے اور آپ نے اس کا جواب جو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ وہ تم کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو ایک تعلیم دینے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم اس طریقے سے بھی تعلیم دینا چاہیے، یعنی کبھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جواب دیتا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہ بھائی اس آدمی کا علم ہے تو کیوں ہم جواب دیں۔ بعض وقت کوئی سوال کرنے والا دوسروں کو علم پہنچانے کے لیے یا دوسروں تک اس کا علم اس کا علم پہنچانے کے لیے جو سوال کرتا ہے، مثال کے طور پر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک محفل میں دو چار لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرنے والے نہیں ہوتے لیکن علم بھی کم ہوتا ہے، تو کبھی کبھار ایک انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فلاں شخص اس مسئلے میں تدبر کا شکار ہے، اس کو صحیح نہیں ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی دوسرا شخص استاد سے اس عالم سے سوال کرتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، جبکہ عالم کو معلوم ہے کہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے اس کو اس کی حقیقت نہ، لیکن اس کے باوجود بھی عالم اس کا جواب دیتا ہے، تو سوال کرنے والا دوسرے کی خیر خواہی کے طور پر سوال کرتا ہے تاکہ اس کے پاس اس کا علم اسے حاصل ہو جائے اور اس کا علم اسے آ جائے، تو یہ جائز ہے طریقہ، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا ہے اور امت کے سامنے باتیں واضح کرنے کے لیے بتایا ہے۔ تو اہل علم نے اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ علم کو پہنچانا، علم کو پھیلانا یا علم سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، ایک طریقہ ایک یہ بھی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کئی تعلیمات ملتے ہیں، کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ایمان کے تعلق سے، اسلام کے ارکان کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، اور یہ تعلیم کے ادب کے تعلق سے، اور مزید اتنا ہے کہ ایک عالم کو بھی سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اس کو جو چیز کا علم اسے معلوم ہو اس بارے میں وہ بیان کرے، اور جس کا علم اس کو نہ ہو تو اس کے تعلق سے میں نہیں جانتا کہہ دے، تو اس میں اس کا وقار ہی بڑھتا ہے، عزت نہیں کرتی، اور جو آدمی علم نہ رہنے کے باوجود بھی کسی چیز کا جواب دیتا ہے اور غلط دیتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں عیب دار ہو جاتا ہے اور بے اعتماد ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی ایمانداری سے معلوم ہو مسئلے کی وضاحت اور تو اسی میں اگر جواب دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں بھروسہ مند ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کا وقار بڑھ جاتا ہے، تو معاملہ دراصل یہاں تک پہنچا۔ تو اس حدیث میں بے شمار استدلالات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
ہم کو بتایا. اور سب سے بڑی بات، اہم بات یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت اور احسان کیا کا صحیح معنی مفہوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح کیا، ہمیں بتا دیا. تو یہ دوسری حدیث تھی جس کی تشریح کچھ یعنی طور پر یہاں پر ذکر کی گئی. اب اس کے بعد ہے حدیث نمبر 3، الحدیث الثالث. الحدیث الثالث، اور اوپر، نیچے نہیں اور اوپر. جی جی جی، یہ حدیث الرابع ہے، اس کے اوپر والی حدیث. جی بس یہی. تو ارکان اسلام، اب تیسری حدیث جو ہے یہ خاص کر ارکان اسلام کے تعلق سے. اب پچھلی حدیث میں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جو ہے خلاصہ بیان کیا، اس کے تعلق سے ذکر کیا. ابھی بھی حدیث خاص کر ارکان اسلام کے تعلق سے ہے. ارکان یہ رکن کی جمع ہے. ارکان عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور یہ رکن کی جمع ہے. اگر آپ رکن کیسے، رکن کا معنی کیسے، آپ موٹے الفاظ میں کیسے کہتے ہیں سمجھے اس کو. موٹے الفاظ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پارٹ، رکن مانی ایک پارٹ، ایک حصہ. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، لیکن اسٹیئرنگ نہیں ہے. 4 ویلر ہے، بریک ہے، ایکسیلیٹر ہے، کا جو کلچ ہے، گیئر ہے، ڈور ہے، چھت ہے، سب کچھ چیز ہے، لیکن جو ہے اسٹیئرنگ اگر اس میں نہ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ گاڑی ناقص ہے. گاڑی اتنی اچھی بننے کے باوجود بھی صرف اسٹیئرنگ نہیں رہنے سے گاڑی ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. تو اسی وجہ سے اسے رکن کہا جاتا ہے. اسے رکن یعنی پارٹ کہا جاتا ہے. اسٹیئرنگ کو پارٹ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر گاڑی کے اندر پوری گاڑی پہ پرفیکٹ ہے، اسٹیئرنگ ہے، گیئر ہے، ایکسیلیٹر ہے، دیکھو بہت ساری جتنی چیزیں، سب کچھ ہے، انجن سب کچھ ہے، لیکن گاڑی کا ایک ٹائر نہیں ہے. ایسی صورت میں، تو ایسی صورت میں وہ بے فائدہ ہوگی، گاڑی بے فائدہ ہو جائے گی، کوئی مطلب کی نہیں ہوگی. کیونکہ اس کے پاس 4 ٹائر ہونا چاہیے تھا گاڑی میں نیچے، لیکن اس کے پاس ہے صرف، اس کے پاس صرف 3 ٹائر ہے. تو رکن اسی کو کہتے ہیں، پارٹ، یعنی کسی بھی چیز کا پارٹ. اگر اس کے پارٹس اگر مکمل ہوں تو ایسی صورت میں وہ اس کا عمل اور اس کی ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں گی اور صحیح ہوں گی. اس کی ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں گی، صحیح ہوں گی. تو رکن جسے کہتے ہیں ہم اپنی فقہ کے اصطلاح میں، شریعت کے اصطلاح میں، یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اہم معاملہ ہے. کیونکہ اگر رکن اگر صحیح نہ ہو، رکن صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی بہت ساری چیزیں، عبادات، اگر اس کا رکن صحیح نہ ہو تو اس کی بہت ساری عبادت، دیگر ساری چیزیں جو خراب ہو جائیں گی. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان، تو اگر ان ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی اگر ختم ہو جائے یا اس کے تعلق سے غلط عقیدہ اگر ہو جائے کسی مسلمان کے درمیان، تو ایسی صورت میں اس کے کیا کہتے ہیں، رکن پہ جو ہے معاملہ آ جائے گا. تو اسی لیے اسلام نے اسلام کے بھی ارکان کا ذکر کیا ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں، جیسے کہ نبی کے وسلم کی خود یہ حدیث ہے. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو بن، حدیث ہے، عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة لا اله الا الله. جی، بني الاسلام على 5 شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. حضرت ابو عبد الرحمن بن حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزیں کیا ہیں؟ کہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، یعنی شہادت، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. نماز ادا کرنا، 5 وقت نمازوں کو ادا کرنا، یعنی فرائض مراد ہے.
फिल सुन्नतें तो अपनी जगह है उसकी फजीलत, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो नमाज की बात हो रही है वो फर्ज नमाज के ताल्लुक से हो रही है। इकाम सलाह व इताए ज़का, इताए ज़का, और ज़कात की पाबंदी क्या करूं। ये कहते हैं कि वह इताए ज़कात, ज़कात होता है क्या, वह हज बैत वसम रमज़ान, हज बैतुल्लाह खाने का अब्दुल्ला का हज करना और रमज़ान के रोजे रखना, रमज़ान के रोजे रखना। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचों अरकान के ताल्लुक से इस हदीस मुबारका में हमें बताया है, और हमें उसकी हकीकत से भी हमने हमें आदात आदात फरमाया है। यानी मुराद ये कि अ, ये सारी आगाह फरमा करके हमारी रहनुमाई फरमाई, और हमारी इस दोस्तगी और हमारी पुख्तगी तो इस हदीस को मानने और इस अरकान पर अमल करने से पैदा होती है। तो लिहाजा इस हदीस के अंदर पांच अरकान इस्लाम का तज़किरा हुआ है। और ये पांचों में से अगर किसी भी एक रुकन का कोई शख्स इनकार करता है या उसको नीचे दबाता है तब ऐसी सूरत में अगर किसी भी एक रुकन को तर्क करता है, छोड़ देता है जानबूझ करके, तो इसी कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ा। अगर किसी ने इनकार किया, धोखाधड़ी से खरीद लिया, जो है जी, तो अगर एक रुकन का भी अगर इनकार करता है तो ऐसी सूरत में वो मुसलमान नहीं समझा जाएगा। तो बहरहाल इस्लाम के इन पांचों बुनियादों को मानने और पामा करने से एक आदमी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाता है। कि उसके बाद आदमी अमल करता है या नहीं करता है वो उसके ऊपर है, लेकिन वो भी मामला आगे चल करके दा संगीन। अ, इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी इन चीजों में से किसी एक का इनकार करता है तो उसका मामला संगीन होगा, खतरनाक होगा। तो लिहाजा जब तक कोई आदमी इन पांचों अरकान का इकरार ना करे तब तक वो अ, सही माने में इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, सच्चे माने में मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर ये दो चंद बातें थी सिलेबस से मुताल्लिक़ सिलेबस में। तो लिहाजा इस हदीस को, ये बहुत मशहूर हदीस है, इसको हमें जुबानों पर भी